मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम तफ़सीर कुरान में, जो मुसलसल आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, जिसमें सूरह दहर की आयात की तफ़सीर बयान की जा रही है। यकीनन ये 20वीं आयत और 21वां एपिसोड है, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो सूरह दहर की आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं। आइए इस्तक़बाल करते हैं आपका और इन अय्याम की ताज़ियत भी पेश करते हैं आगा को। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल की जानिब से हम सबसे पहले तो इन अय्याम की आपको जो कि शब ज़रबत के हवाले से जो गम है, इसके हवाले से आपको ताज़ियत पेश करते हैं। और ये 20वीं आयत है और 21वां एपिसोड है। हम चाहेंगे कि पिछली नशिस्त में जो बातें रह गई थी वो बयान कर दें ताकि मोमिनीन उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह दहर की आयतों की तफ़सीर आपके सामने बयान की जा रही है कि यह सूरह दहर जो अहले बैत अतहार की शान में नाज़िल हुआ था और सिफ़ात बयान की जा रही है कि जन्नत में उनके लिए कौन कौन से नेमतें हैं। तो नेमतों का तज़किरा करते हुए परवरदिगार आलम ने यानी बयान फरमाया कि वइज़ा राइता तम्मा राइता नईमं व मुल्कन कबीरा। परवरदिगार कह रहा है कि और जब वहाँ तुम देखोगे तो नेमतें और अज़ीम मुल्क देखोगे। यानी आप गौर कीजिए कितनी कदे सिफ़तें बयान की अल्लाह ने, जो है जन्नत की तौसीफ़ बयान की है कि ऐसा चश्मा होगा, सलसबील होगा, शराब तहूर होगा, उसमें जमजमील मिला होगा मिलाया जाएगा, तमाम चीज़ें जो है यानी तख्त, बेहतरीन तख्त लगा होगा, उस पर टेक लगा के बैठे होंगे। चारों तरफ जो है नौजवान जो है तुम्हारे यानी ट्रे में जो है शराब यानी पीने की चीज़ें और खाने की चीज़ें लेके टहलेंगे। उसके साथ भी जो है यानी भुने हुए जो है कहते कि आपके परिंदे मिलेंगे और उसका मेवे मिलेंगे। इन तमाम नेमतों का तज़किरा परवरदिगार ने कुछ किया है और सूरों में मौजूद है। अब आज ये कहते जो आयत करीमा है 20 नंबर आयत, इसमें परवरदिगार कह रहा है कि यानी आखरत की नेमात की तौसीफ़ के लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, तौसीफ़ करना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो तय है, क्योंकि आखरत का मसला ही अलग है जी। ये तो सिर्फ दुनिया के ज़रिए आखरत को समझाया जा रहा है, क्योंकि दुनिया की नेमतों को देखा जा रहा है ना। तो नेमतें हैं, खाना इंसान खाता है, पानी पीता है ना, ठहरने की जगह चाहिए उसे, है ना। तो इस तरीक़े की तमाम चीज़ें, मेन चीज़ वही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो आमतौर पे दुनिया में ज़रूरत है। रोटी यानी खाना, तो अल्लाह कह रहा है वहाँ पे खाना तुम्हें बेहतरीन मिलेगा, और पीना पानी ऐसा मिलेगा कि आपके गले में जैसे पानी पहुँचेगा आराम से नीचे उतर जाएगा। और रहा कहते कि कपड़े का मामला, तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें रेशम के कपड़े मिलेंगे, है ना। वो तमाम चीज़ें जो आगे इंशाल्लाह बयान किया जाएगा। तो बयान किया गया है आपके यानी उस दिन पिछले कहते हैं एपिसोड में बयान किया गया है कि रेशम के कपड़े होंगे, है ना। कुछ रेशम हल्के होंगे, कुछ जो है मोटे होंगे। यानी जो इंसान इस दुनिया में तसव्वुर कर सकता है बेहतर से बेहतर, तो अल्लाह उससे और बेहतर वहाँ अता करेगा। तो इसलिए जो है आखिरत की नेमतों का तज़किरा करना यानी बड़ा मुश्किल है, तौसीफ़ करना, उसकी सिफ़ात को बयान करना बड़ा मुश्किल काम है। अल्फाज नहीं उसके लिए, लेकिन जिन अल्फाज के ज़रिए इंसान समझाना चाह रहा है अल्लाह ने उसको इस्तेमाल किया है। अब वही मसला है कि यानी दुनिया में हम लोग बहुत सी चीज़ों को जो है बड़ा अच्छा समझते हैं जी। मौला ने कहा कि दुनिया में यानी बेहतरीन खाने की चीज़ क्या है? शहद। बेहतरीन पीने की चीज़ क्या है? पानी। बेहतरीन कपड़ा क्या है? रेशम कपड़ा, ठीक है ना। तो अब आप गौर करें कि बेहतरीन सवारी क्या है? घोड़ा,
گھڑ سواری اس زمانے کی بات ہے. تو مولا نے کہا کہ جو چیز تمہیں بہتر دنیا میں لگ رہی ہے اس کی اصلیت آپ دیکھیے. کھانے میں سب سے اچھی شے جو دنیا میں مانی جا رہی ہے وہ شہد ہے، کیونکہ شہد جو ہے 70 بیماریوں کی دوا ہے. وہ ہے ایک جانور. اور شہد کو آپ جو ہے یعنی ہر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. شہد آپ جو ہے پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں، آپ شہد سے روٹی کھا سکتے ہیں، شہد سے آپ ناشتہ کر سکتے ہیں، شہد جس میں ملا دیجئے اس کے ذریعے آپ کھانا کھا سکتے ہیں. تمام چیزیں جو ہے شہد کے لیے مطلب کہا گیا ہے. اور شہد جو ہے 70 بیماریوں کی دوا ہے. اور اس کی حقیقت جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو شہد کی مکھیاں ہیں اس کا جو فضلہ نکلتا ہے، فضلہ مانے جو کہتے کہ یعنی اس سے نکلتا ہے، اس کو جو کہتے کہ بہرحال شہد بنایا جاتا ہے، یعنی بن جاتا ہے شہد. یعنی یوں کہا جائے کہ شہد کی مکھیوں کا جو زائد ہے، فضلہ ہے، وہ ہے کہتے کہ شہد. کہاں گئے اصلیت؟ وہاں پہ. ریشم کا کپڑا بہت کہتے ہیں عالیشان مانا جاتا ہے. جب کوئی بڑے بڑے بادشاہ جو ہے کہتے کہ کپڑے پہنتے تھے ریشم کا کپڑا پہنتے تھے شان و شوکت کی بنیاد پر. تو اب مولا فرما رہے ہیں کہ ریشم کپڑا آتا کہاں سے؟ پھر مولا نے کہا کہ وہ ریشم کے کیڑوں کا ہے فضلہ، اسی سے ہی نکل کے آیا ہے. پھر مولا نے کہا کہ بہترین شے جو ہے پینے کی کیا ہے؟ پانی. کیونکہ پانی انسان نہیں پیے گا پیاس نہیں بجھے گی. چاہے جتنا آج کے زمانے میں کولڈ ڈرنک آپ پی لیے تب بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. چاہے آپ جو ہے جوس پی لیے تب بھی آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. جب تک کہ پانی آپ نہیں پئیں گے آپ کو جو ہے کہتے ہیں پیاس نہیں بجھنے والی ہے. تو مولا کہہ رہے ہیں یہ پانی کی خاصیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ پانی جہاں ڈالا جاتا ہے یا پڑا ہو تو ہمیشہ جو ہے نیچے کی طرف بھاگتا ہے، پانی اوپر کی طرف نہیں جائے گا. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ نزول کی طرف ہیں. اس کے بعد مولا نے کہا کہ بہترین شے جو ہے سواری کی چیز کیا ہے؟ گھڑ سواری. تو مولا نے کہا گھڑ سواری جو ہے وہ جنگ و جدال میں کام آتی ہے. یعنی گھڑ سواری جنگ و جدال میں زیادہ کہتے ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے جنگ و جدال بتا دیا مولا نے. ایک چیز اور ہے جو سب سے زیادہ لذت آور شے دنیا میں ہے، وہ ہے کہتے کہ جنسی خواہش. تو مولا نے کہا کہ وہ جو ہے لذت کہاں سے ملتی ہے؟ جب نجاست سے ملتی ہے تو لذت کا احساس ہوتا ہے. تو ہر چیز ہے پستی کی طرف جا رہی ہے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو ہے بڑا شوق ہے بہترین کھانے کے لیے، بہترین پہننے کے لیے. اس کی اصلیت تم دیکھو کہ کیا صورتحال ہے. اور پھر جو ہے تمہارے پاس جب کہتے ہیں کہ بہترین لباس آ جاتا ہے، بہترین اقتدار آ جاتا ہے، بہترین سواری آ جاتی ہے، بہترین کھانے کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو تمہارے اندر غرور پیدا ہونے لگتا ہے، تکبریت پیدا ہونے لگتی ہے. تو تم جو ہے یہ دیکھو کہ تمہاری اصلیت کیا تھی. تمہاری اصلیت نطفہ اور آخر میں جو ہے جیفہ مردار. تو ہر طریقے سے مولا متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تم اپنی اصلیت کی طرف، ہر چیز کو اصلیت کی طرف دیکھو اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارو کہ تمہیں ان نعمتوں کا یعنی ان نعمتوں کی ضرورت جو ہے آپ کو وہاں پر ہے آخرت میں، کیونکہ وہاں ابدی دنیا ہے، ہمیشگی ہے. تو وہی مولا پروردگار کہہ رہا ہے کہ لہذا اضافہ کرتے ہوئے پروردگار فرما رہا ہے کہ اور جب وہاں تم دیکھو گے تو نعمتیں ملیں گی آپ کو اور عظیم ملک ملے گا، اقتدار ملے گا. اقتدار اس طریقے سے کہ تم جو چاہو گے وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی. جس طریقے سے جو ہے تم چاہو گے وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی. یعنی اقتدار، ملک عظیم تمہیں نظر آئے گا. خلاصہ یہ تمام باتوں کا خلاصہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں نعمتیں ہی نعمت رہیں گی اور ملک عظیم تمہارے پاس رہے گا. اور پھر جو ہے امام جعفر صادق صاحب ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایسا ملک جو زائل نہیں ہوگا، ایسا ملک تمہیں ملے گا، ایسا اقتدار ملے گا تمہیں کہ کبھی زائل نہیں ہوگا. مولا کہہ رہے ہیں کہ ایسا ملک ملے گا کہ زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہونے والا ہے، ہمیشگی رہے گا اور فنا نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ملکیں ختم ہو جاتی ہیں، ملک ختم ہو جاتا ہے، اقتدار ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ اقتدار ہمیشہ باقی رہے گا. یا جنت کی نعمت جو ہے پروردگار جو ہے یہاں پہ جو نعیم کہہ رہا ہے یعنی یہاں پہ تو امام کہہ رہے ہیں کہ یا جنت کی نعمتیں جو ہیں اتنی وسیع ہوں گی
اتنا پھیلاؤ ہوگا کہ کثرت کے لحاظ سے توصیف نہیں کیا جا سکتا کتنی نعمتیں تمہارے پاس ہوں گی. کثرت کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. یا یہ کہ ملک کبیر مراد ہے. عظیم کا مطلب کبیر یعنی بہت بڑا ملک ہے. عظیم کا مطلب عظمت والا ملک یعنی بہت بڑا ملک ہے اور اقتدار بہت زیادہ ہے. یہ ہے کہ فرشتے جنتیوں کے پاس جانے کے لیے اذن طلب کریں گے. مولا فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا کہتے تمہارے پاس ملک ہوگا، اقتدار ہوگا کہ فرشتے بھی اگر آئیں گے تو تم سے اجازت لے کر اندر آئیں گے. یعنی ایسا اقتدار ہوگا. یعنی تمہارا اقتدار فرشتوں پر بھی ہے، تمہارا اقتدار نعمتوں پر بھی ہے، تمہارا اقتدار جو ہے ہر چیز پر وہاں رہے گا کہ تمہاری اجازت کے بغیر وہ جو ہے وہاں پر داخل بھی نہیں ہوں گے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کی یہاں باتیں سامنے آتی ہیں. پھر مولا نے کہا کہ یعنی اسے جنت میں داخل ہونے والے جب بھی جو ہے دیکھا جائے گا، جب بھی وہ داخل ہوں گے تو جنت میں نظر اٹھائے گا تو وہاں ایسی نعمتیں دیکھے گا جن کا وصف یعنی جس کی توصیف کرنا، اس کو بیان کرنا جو ہے ناممکن ہے. جیسے اس کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں، تو جیسے جنت میں داخل ہونے لگے گا ارے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف نعمتیں دکھائی دیں گی. وہی رہے گا. جب میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ یعنی مرحوم دستگائب کی ایک کتاب ہے برزخ. جی. تو ہم کہتے ہیں کہ عام طور پہ کہ برزخ کا ترجمہ جو ہے اردو میں ہو چکا ہے، کتاب برزخ، اس کو پڑھیں لو. اس طرح کی مرحوم دستگائب کی بہت ساری کتابیں ہیں جس کی طرف جو ہے متوجہ ہونا چاہیے. تو ایک واقعہ آپ کے سامنے اسی میں سے نقل کر دیا جائے کہ نقل کرتے ہیں سچا واقعہ. یہ مثلا ایسی بات ہے کہ یہ لوگ سچا واقعہ نقل کرتے ہیں. کہا کہ ایک آدمی کو دفنایا گیا قبرستان میں اور دفنا کے لوگ چلے گئے. تو وہاں جو ذمہ دار تھا، جس کو آپ متولی کہہ سکتے ہیں، قبرستان میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہاں پہ ٹہل رہا تھا. تو دیکھا کیا کہ جس کو لوگ دفنا کے چلے گئے تھے، دور سے دیکھا تو یعنی عجیب اس کو خوشبو محسوس ہو رہی تھی. یعنی چاروں طرف دور تھا لیکن خوشبو محسوس ہو رہی تھی. چاروں طرف اس نے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. تو جدھر سے خوشبو کا احساس ہو رہا تھا ادھر وہ چلا تو دیکھا وہی قبر ہے جس میں لوگ ابھی دفنا کے گئے ہیں. تو دیکھا کیا کہ وہیں ایک لمحے کے لیے کھڑا تھا، دیکھا کہ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان جو ہے تیزی سے آ رہا ہے. بہترین کپڑا پہنے ہوئے، بہترین خوبصورت حسین چہرہ ہے. وہ قبر کے پاس آیا اور غائب ہو گیا. اب یہ تعجب پڑا معاملہ کیا ہے. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چند لمحے کے بعد اس نے بدبو کا احساس کیا اور ایسی سخت بدبو اس نے احساس کیا اس نے کہ ناک بند کیا تب بھی بدبو ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ اور قبر سے قریب ہوا کہ معاملہ کیا ہے آخر. دیکھا کیا کہ وہ کتا آیا، ایک کتا تھا. دیکھا جب تو دور سے ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کالا کا کتا، اور وہ آیا قبر کے پاس اور غائب ہو گیا. اچھا. وہ نوجوان آیا غائب قبر کے پاس، اور کتا آیا وہ بھی غائب. اب یہ تعجب پڑ گیا، وہ قبر سے قریب ہوا کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ کیا. اب ظاہر ایسے وقت میں جو ہے ہر آدمی جب نئی چیز دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ اہل ایمان میں سے وہ کہاں اہل ایمان والے کہاں گھبراتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے. بہرحال تو اب جو ہے کہتے کہ وہ وہاں پر پہنچے تو ایسا احساس ہوا جیسے کسی نے کسی پر حملہ کیا ہو. اچھا. کسی نے کسی پر حملہ کیا ہو، ایسا احساس ہوا، آواز ٹائپ آئی. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے وہ نوجوان باہر نکلا، یعنی قبر سے باہر نکلا، اور جدھر سے آیا تھا وہ تیزی سے ہوتا جانے لگا. اچھا. لیکن جب آیا تھا تو جسم صحیح سلامت تھا، کپڑے پھٹے نہیں تھے. لیکن اب جب جانے لگا تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، اور وہ جدھر سے آیا تھا ادھر جا رہا تھا. اب اس کی ہمت کی اس نے اور دوڑتا ہوا جو ہے اس نوجوان کے قریب پہنچا اور وہاں کھڑا پکارا، اس نے روکا اس کو. تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ بھیا معاملہ کیا ہے کہ تم آئے غائب ہو گئے، کتا آیا وہ غائب ہو گیا، معاملہ کیا ہے. کہنے میں جو آیا تھا اس کی نیکیوں کا مجموعہ تھا. جو دنیا میں اس نے نیکیاں کی تھی اللہ نے میری شکل میں بنا دیا تھا نیکیوں کو، تاکہ ہم قبر میں جا کر اس کو
آرائش اور آسائش فراہم کریں، آرام دیں۔ وہ کتا کیا تھا؟ کہنے وہ کتا جو ہے اس کی برائیوں کا مجموعہ تھا۔ اب جو ہے وہ کتا بھی پہنچا، میں بھی پہنچا، جی دونوں میں ہوا جھگڑا ہمارے اور کتے کے درمیان، کیونکہ میں کمزور تھا۔ کمزور اس لیے تھا کیونکہ نیکیاں کم تھیں، اچھا برائیاں زیادہ تھیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو میں کتے پہ غالب آ جاتا، جی اور نتیجے میں جو ہے میں کتے کو باہر کر دیتا۔ جس طریقے سے اس نے مجھے باہر کیا ہے ویسے میں کر دیتا۔ یعنی اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو میں غلبہ حاصل کر لیتا، برائیاں زیادہ تھیں اس لیے اس نے مجھے باہر کر دیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ جو ہے قبر کا ایک واقعہ جو سچا واقعہ ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ نیکیاں ہی نیکیاں ہونی چاہیے، ابرار میں سے ہوں، ابرار میں نیکوکار، جی تاکہ ہمارے لیے یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے برقرار رہیں اور معین ہو جائیں۔ بہرحال تو اب جو ہے کہتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ یعنی جب وہ جنت میں داخل ہونے لگے گا تو نعمتوں کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تعجب کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں بہت بڑی سلطنت دیکھے گا، بہت بڑی سلطنت جس کی حد اور انتہا معلوم ہی نہیں ہے، کتنی حد ہے، دیکھتا چلا جائے گا، اوپر تک دکھائی نہیں دے گی، کہ دیوار بھی نہیں دکھائی دے گی، کچھ نہیں دکھائی دے گی۔ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا تھا کہ جبرائیل امین جی جنت کے لیے جو ہے ویسے ان کے لیے ہے، اور نہ اس سے زوال آئے گا، زوال کا مطلب ختم نہیں ہوگی، سلطنت ختم نہیں ہوگی، اور نہ جنتی کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں کہ جائے بھیا یہاں تم اتنے سال رہ چکے ہیں اب چلو دوسری طرف، نہیں، وہیں ہمیشہ تمہیں رہنا ہے۔ خالدین فیہا، قرآن نے بارہا کہا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے جنتی۔ اس کے بعد جو ہے اور اس سلطنت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ادنا مرتبے کا جنتی جب اپنے ملک کو دیکھے گا تو 1000 برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ جنت میں جو کم مرتبے والا ہوگا، جنت میں بھی طبقات ہیں نا، جی تو جب کم مرتبہ والا ہوگا وہ بھی جو ہے جب جنت میں دیکھے گا، ملک کو دیکھے گا تو 1000 برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا۔ یعنی ایسے ہوتا ہے 1000 برس تک یہ چلتا رہے تو اتنا بڑا ملک اس کو دیا جائے گا۔ 1000 برس تک یہ چلتا رہے اتنی کہ ایریا میں اتنا بڑا، یعنی اگر وہ پیدل چلے، سواری سے چلے تو جیسے بھی ہو 1000 سال، جیسے جبرائیل چلے تھے جی 30 دفعہ اڑے، 30 دفعہ بیٹھے، تب بھی جو صحن تک نہیں پہنچے تھے، تو ویسے اتنا بڑی سلطنت اس کے پاس ہوگی جو ادنا یعنی کم سے کم جو ہے جنتی ہوگا۔ جی اب آپ غور کریں کہ جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہوگا، یعنی آنکھیں جب کرے گا تو 1000 سال، جیسے یہاں پہ جو 1000 سال چلے گا تو بہت دور تک نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ کہہ رہے کہ یہاں پر یہ ہے جنت میں کہ جب وہ دیکھے گا تو جتنا راستہ 1000 سال کا ہے اس کو جو ہے ایسے دیکھا کہ جیسے قریب میں کوئی چیز ہے، یعنی آنکھیں اتنی تیز ہوں گی وہ وہاں تک دیکھے گا۔ اچھا، اور پھر جو ہے کہتے ہیں ایک حد وسعت تک جو ہے اس کے لیے جو ہے راستہ ہموار رہے گا کہ اتنی بڑی سلطنت اس کو مل گئی۔ دیکھیں اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اور یعنی اس کا جو ہے دبدبہ، روب و دبدبہ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ حال ہوگا کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے اور سلام کریں گے فرشتے، روب و دبدبہ اتنا زیادہ ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اسے کہتے ہیں کہ افضلیت، تو اللہ نے جو انسانوں کو افضل قرار دیا ہے وہ یہیں پہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ فرشتے بھی جو ہے اجازت کے بغیر اندر نہیں آئیں گے، اور باقاعدہ جو ہے روب و دبدبہ کا عالم یہ رہے گا کہ وہ آتے ہی ساتھ فرشتے سلام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ملک دائمی ہوگا، ہمیشگی ہوگا، ابدی ہوگا، تمام آرزوؤں کے ساتھ جو ہے جو آرزو انسان کرے گا وہی تحقق پذیر ہے، وہاں پر وہ آرزویں پوری ہو جائیں گی جو آرزو کرے گا۔ اور نعیم جو یہاں پہ جو نعیمن کہا ہے پروردگار نے وہ فراوانی نعمت ہے، نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ اور ملک کے کبیر جنت کے باغات کی وسعت بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کے بارے میں خبر دیتا ہے، یعنی وسعت زیادہ ہوگی، پھیلاؤ زیادہ ہوگا، ہر طرح کی نعمتیں اس کے اندر ہوگی، باغات بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی محل بھی ہوگا، حوریں بھی ہوں گی، تمام نوکر چاکر بھی ہوں گے، اور تخت و تاج ہوگا، ہر طریقے سے نعمتیں اس کے پاس پائی جائیں گی۔ یعنی کہ ہر وہ چیز وہاں پر اس کو ملے گی، مہیا رہے گی کہ جو جس سے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ کہیں گے، بس سوچے گا وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں اس سے آگے بات کریں گے، اور جو کہ اس وقت
مختصر وقت رہتا ہے جس میں جی بیان کرنا بہت وہی تو۔ مشکل ہوتا ہے۔ مذہب ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل کی نشست میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں، جس میں سورہ دہر کی آیات پر تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ یہ 21ویں نشست اور 20ویں آیت آج مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتا ہوں، دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔